एजेंट लोग हैं उनको कोई मसला नहीं है. आप एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी मर गए हैं ना, वो क्या करेंगे, वो उठा के थोड़ा दूर फेंक देंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं. जिसका यहाँ पे कोई नहीं है ना, वो अगर डैंकी लगा के भी आए ना, बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि ये भी इस वक्त ये अजील तो नहीं कर रहे. खाना दिया, घर दिया, कपड़ा दिया और तो और, यानी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अदीज मील और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल. दोस्तों आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान ज़िला गुजरात तहसील खाड़ियाँ से शहजाद भाई, और आज ये आपको अपनी स्टोरी बताएंगे कि ये पाकिस्तान से चल के इटली तक कैसे पहुँचे हैं और क्या क्या मुश्किलात इन्होंने फेस की हैं. वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप, ठीक है? शहजाद भाई आप हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आप कब पाकिस्तान से निकले थे और क्या सूरत हाल थी उस वक्त. हाँ ठीक है. वैसे तो सोच के लाया जाए तो अभी जो सूरत हाल है ना पाकिस्तान के, वो तो बहुत ही नाजुक जा रहे हैं. लेकिन जिस वक्त मैंने पाकिस्तान छोड़ा था, तकरीबन आज से कुछ 5-6 साल पहले का लो, ठीक है, 16-17 में छोड़ा था, उस वक्त हालात कुछ जो है ना बेहतर थे जी. तो पाकिस्तान से जब हम निकले तो तुर्की ईरान का तो हमारा वीज़ा था. वहाँ तक तो एजेंट भी हमको यही बताते थे, तुम्हारे लिए होटल बुक है, ये है, वो है, बहुत मज़े से जाओगे. तो जब वहाँ से निकले, ठीक है, ईरान तक आए, बसों पे कुछ सफ़र वगैरह किया, तो उससे जब आगे निकले तो वही पैदल 2-2 दिन 4-4 दिन ना खाया ना पिया, पहाड़ी रास्तों से होते हुए. और बहुत लोग जो है ना मसलन साथ थे जो जलील ख़वार हो रहे थे, कुछ तो जो है रास्ते में ही साथ छोड़ गए कि हम नहीं जाएंगे, या मसलन और भी जो वजूहात है. तो जब तुर्की पहुँचे तो तुर्की के हालात तो पाकिस्तान से भी गए गुजरे थे ना. वहाँ पे बंदा जब से पहले सबसे पहले आता है तो बंदा जो सबसे पहले तो खारिश का जो है ना मसला बन जाता है. तो उससे फिर जो है ना सोचा कि यहाँ तो कोई सूरत हाल नहीं है, लिहाजा आगे चलते हैं. तो 1-2 महीना वो एजेंट के पास रहे, उसकी जो रहाइश पे जिसको सेफ वगैरह बोला जाता है, तो वहाँ पे अच्छे हालात थे. बहरहाल ठीक है, अभी सोचना नहीं चाहिए. लेकिन वहाँ से जब निकले, बहुत ज़्यादा जो है ना 2-2 3-3 दिन ऊपर बारिश हो रही है, ठीक है. जो बड़े बड़े शॉपर वगैरह हम देखते हैं ना पाकिस्तान में, उनको ऊपर लेकर हम वहाँ बारिश से बचने के लिए रात गुजारते थे. तो नहर वगैरह जब क्रॉस की तो एक दफ़ा तो नए सिरे से जो है ना ज़िंदगी मिली हमको. मतलब वहाँ पे जान जाने का खतरा था, यहाँ इस तरह का कोई सीन हुआ? बिल्कुल बिल्कुल. एक दफ़ा तो डायरेक्ट जो कह लो ना कि जन्नत के दरवाजे से बंदा होके आता है. तो ठीक है, वैसे अब यूनान में पहुँचे तो वहाँ तो टोटली ऐसा ही समझ लो जैसा पाकिस्तान है वैसा ही यूनान है, ठीक है. वहाँ पे टोटली ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है, ठीक है. टैक्स वगैरह नहीं है, पेपर वगैरह नहीं मिल सकते. उसके अलावा मसलन समझ लो कि आप अगर 8 घंटे काम करते हो तो यहाँ इटली के हिसाब से आपको मिलेंगे 2 घंटे के पैसे मिलेंगे, 3 घंटे के पैसे मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. तो 3 साल मैंने 4 साल गुजारे वहाँ पे यूनान में. तो वैसे मेरा तो वहाँ काम था ना, ड्राइवरी पेशा था, तो ड्राइवरी का काम करता था, इसलिए बेस्ट था. कुछ जो है ना लेस थी मेरे लिए. तो उसके बाद जब देखता था दो लोगों को जो वहाँ काम करते थे 8-8 10-10 घंटे काम करके, उनको क्या मिलते थे 22 यूरो 23 यूरो, इसके अलावा कुछ नहीं. तो फिर सोचा कि यार कुछ बेहतर के लिए आगे जाना चाहिए. तो जब आगे निकले, मकदोनिया में आए. मकदोनिया तो टोटली जो है ना पैदल ही क्रॉस किया, टोटली. किसी ने कोई टैक्सी वगैरह नहीं लगवाई या कोई ऐसा? नहीं, वो सिर्फ बोलते हैं, वो कुछ नहीं होता. ये टोटली पैदल का ही होता है सब कुछ. ये 2000 किस सन में आप मकदोनिया निकले थे? ये अभी 1 साल पहले की बात है, ज़्यादा पहले की नहीं, अभी 1 साल पहले की बात है. तो टोटली जो है उस वक्त बर्फ़ जमी हुई थी. टोटली हमारे जो सर के बाल, ये बाल, आँखों पे सब जो है ना बर्फ़ जम जाया करती थी पैदल चलते हुए भी. तो उसके बाद जब सर्बिया में आए, सर्बिया में जो पहला रहायशी कैंप इन्होंने हमको दिया है
یہ یورپی یونین کی طرف سے جو، تو انہوں نے تو وہاں ان کا کوئی نہیں ہے، مثلاً کہہ لو کہ ہینڈ اوور نہیں ہے ان کا وہاں ٹوٹلی جو ہے نا، یہ مثلاً کہہ لو کہ افغانی طبقہ یا ایسا ہی کچھ، وہ ان کا سارا ہینڈل ہے، اور کوئی لوگ نہیں ہیں وہاں. آؤ بولتے ہیں اتنا پیسہ لگواؤ نہیں تو مار دیں گے، اتنا لگواؤ نہیں تو مار دیں گے. تو وہاں سے ہم نکلے، آگے ٹیکسیوں پہ کچھ سفر کیا، بسوں پہ کیا، تو کار کے آگے پھر اچھے والے کیمپ میں آئے. وہ اچھا تھا تقریباً پہلے والے سے جو ہے نا بیسٹ تھا. وہاں سے کچھ لڑکے بولے کہ پیدل خود کا گیم کرو، خود جو ہے نا مثلاً جاؤ نہر کراس کر کے بوسنیا میں انٹر ہو جاؤ. تو خود گئے، 2-3 دفعہ گئے، لیکن کوئی جو ہے نا سسٹم نظر نہیں آیا. پانی تھا کم ہی لیکن حوصلہ نہیں پڑتا تھا. 20-25 لڑکے تھے ہم. تو اس کے بعد پھر ٹرین سے پٹری سے کراس کرنے کی کوشش کی، تو وہ جو بوسنیا کا گارڈ تھا وہ ہمارے پیچھے لگ جاتا تھا، نہیں یہ نہیں صحیح، بھاگ جاؤ، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ. تو پھر ایک ایجنٹ سے بات کی، اس نے 200 یورو لیا، تو اس نے جو ہے انٹر کروایا بوسنیا میں. بوسنیا میں انٹر ہوتے گئے تو پھر کیمپ میں آ گئے. کیمپ میں بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے، بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں یہ پاکستانیوں کا، جیسے بھی بنگلہ دیش ہے سب کا. تو اس کے بعد جو ہے نا سب بولے کہ خود چلتے ہیں آگے، مثلاً نا اٹالیا کے لیے. تو اٹالیا کے لیے جو سچی بات ہے نا، وہاں پہ جو لوگوں کی صورتحال دیکھی تھی نا، جو ان کو یہ والے آسٹریا والے مارتے ہیں، یا دوسرے وہ ایک اور ملک ہے اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ انہوں نے ان کو مار مار کے بہت برا حال کیا ہوا تھا. کروشیا والے سوری. تو بہت برا حال کیا ہوا تھا انہوں نے ان کا. کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے. ایسے ہی ہے وہ. تو کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری کا غلط طریقے سے بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مسئلے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے. کوئی بھی کنٹری آپ کو غیر قانونی طریقے سے نہیں جانے دیتا، اور اگر ہم اس طرح کا کوئی اسٹیپ لیتے ہیں تو یہ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اور ایسے بہت سے واقعات دیکھے بھی ہوں گے، آپ نے لوگوں کی لاشیں بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھا ہے یہ بہت کچھ. وہ تو ہے نا، وہ تو ہے. ہم نے خود راستے میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھا ہے، قسم سے ابھی تو یاد بھی کریں تو جو ہے نا آنسو نکل آتے ہیں. تو توبہ کرنی چاہیے. شہزاد آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں دو دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو راستے ہیں یہ ٹھیک ہیں؟ کیا آپ جب آئے تھے آپ نے کیا سوچا تھا کہ یہ فیصلہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ نہیں، یہ بات تو آتی ہے نا جس کو تو مثلاً کہہ لو کہ اپنے گھر والوں سے یا اپنے آپ سے جس کو پیار نہیں ہے وہ یہ راستہ اختیار کر سکتا ہے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے تو نہیں، ابھی تو یہ اٹلی کا یہ امیگریشن بھی کھل رہا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اعلان وغیرہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کوشش کریں لیگل طریقے سے، سب سے بیسٹ ہے. پیسے کا ٹینشن نہیں ہے. پیسہ اگر سوچ کے لایا جائے نا تو ڈینکی کے ذریعے جتنا ضلالت آپ لوگ کماتے ہیں نا اس سے زیادہ پیسہ ہے، مثلاً ڈنکی سے زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے. ڈنکی میں یعنی کہ زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے. اور سب سے بڑا رسک جان کا رسک ہے سب سے بڑا، کیونکہ وہ جو ڈینکر ہیں یا ایجنٹ لوگ ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 1 آدمی 2 آدمی 3 آدمی مر گئے ہیں نا، وہ کیا کریں گے، وہ اٹھا کے تھوڑا دور پھینک دیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر حال یہی ہے کہ آپ لیگل طریقے سے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کا کوئی مثلاً جو بھی سب کا ہی جو بھی پاکستان میں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ریلیٹڈ جو ہے اس وقت اٹالیا میں ہے تو وہ ان کو بآسانی طریقے سے یہاں پہ بلوا سکتا ہے. ان کو اتنا بڑا مشکل نہیں ہے، کوشش کر کے بلوا سکتا ہے. وہی نا کوشش ہے نا. اگر ہماری طرح نیو ہے تو پھر تو نہیں نا. تو اگر کوئی تھوڑا سا بھی مثلاً کہہ لو کہ 8-10 سال یا اس سے تھوڑا کم بھی ہو تو وہ کر سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ شہزاد کہ جب آپ اٹلی آئے ہو تو اٹلی میں آپ نے آگے کیا چیز محسوس کی کہ مطلب پتہ نا ایک بندہ ایک الگ دنیا میں آ جاتا ہے، یا ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ میں پہنچ گیا ہوں تو شکر ہے اللہ کا، مطلب پریشانی ختم ہوگی. کیا ایسا کوئی سین آپ نے دیکھا جب آپ اٹلی میں پہنچے ہو پاکستان سے لے کے اٹلی تک؟ جی بالکل، یہ بات تو ٹھیک ہے. جب اٹلی کے اندر انٹر ہوئے نا تو جب انٹر ہوئے تو یہی سوچا کہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے. مثلاً یعنی کہ جو دل میں خواب تھا، آنکھوں میں جو سوچا خواب لے کے نکلے تھے تو وہ تو سمجھا کہ ایک دفعہ سب پورا ہو گیا. تو
پھر تھوڑا دن گزرے, کوئی مہینہ وغیرہ گزرا, تو پھر پتہ چلا کہ کوئی ازیل وغیرہ بھی ہوتی ہے, یہ آگے پیچھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ذیل کے لیے تقریباً 1 مہینہ تو جو ہے نا پولیس اسٹیشن کے دروازے کے آگے جو ہے بیٹھے رہے. ان کو بولتے ہیں ذیل ازیل ازیل, لیکن وہ بگا دیتے ہیں, وہ نہیں کرتے. وہ بولتے ہیں کہ یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں, پاکستانی جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں. تو بات بھی حقیقت ہے, ہمارا سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو پھر ہم ازیل کے لیے نا اپلائی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارا اور حال بھی نہیں ہے. اگر ازیل نہ کریں تو ہمارے جو خود کا رشتہ دار بھائی بھی ہو نا, وہ بھی ہم کو نہیں رکھ سکتا. ہاں اگر وہ چاہے تو دوسرا اوپن ازیل کروا کے ہم کو رکھ سکتا ہے, مشکل نہیں ہے. لیکن جو دور کا رشتہ دار ہے نا تھوڑا بہت, وہ نہیں رکھ سکتا. تو ازیل تو سب سے ضروری ہے یہاں پہ. تو جب تک آپ کی ازیل نہیں ہوئی تھی تو آپ یہاں روڈوں کے اوپر ہی سوئے تھے؟ نہیں, یہ بات تو ہے نا, مثلاً وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا نا, جس کا کوئی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جس کا نہیں ہے وہ تو روڈوں پہ ہی سوئے گا نا, ٹھیک ہے. مثلاً ٹھیک ہے, میرا کچھ تھا, مثلاً کچھ دن یہاں گزارے, کچھ دن وہاں گزارے, جیسے تیسے گزارا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اب تو جس کا یہاں پہ کوئی نہیں ہے نا, وہ اگر ڈینکی لگا کے بھی آئے نا, بہت مشکل ہے اس کے لیے, کیونکہ یہ بھی اس وقت یہ ازیل تو نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو ذیل یہ اوپن کریں گے تو اوپن اگر آپ کا کوئی ہوئے گا تو کروائے گا نا, اس کے علاوہ تو یہ ازیل بھی نہیں کریں گے. ایسے ہی ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے, ابھی بہتر یہی ہے کہ اگر کسی بندے نے آنا ہے تو ابھی لیگل آئے, سب سے آسان ہے, اور اتنے پیسے بھی نہیں لگنے جتنے پیسے وہ انلیگل کے لگاتے ہیں, اور جان جانے کا خطرہ ہے. تو بہتر یہ کہ بندہ لیگل طریقے سے آئے, یہی سب سے بیسٹ ہے. تو جب آپ یہاں پہ ازیل کروائی ہے تو پھر اس کے بعد کیمپ وغیرہ سارا کچھ دیا انہوں نے آپ کو؟ ہاں, یہ بات آپ نے کی کام کی. جب ازیل کروائی ہے نا, ٹھیک ہے, تو کہہ لو گے جیسے ہم کو گھر میں ماں باپ نہیں سنبھالتے, تو ٹوٹلی یہ ایسا حساب ہے. مثلاً انہوں نے ہم کو کھانا دیا, گھر دیا, کپڑا دیا, اور تو اور یعنی کہ کوئی دنیا کی چیز چھوڑی نہیں, ہر چیز یہ اپنی دیتے ہیں. کہہ لو کہ مثلاً کپڑا جو کچھ ان کے پاس ہے یہ سب دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ یہ لوگ ہم کو سنبھال نہیں سکتے, بالکل پرفیکٹ طریقے سے سنبھالتے ہیں, ایسے سنبھالتے ہیں جیسے چھوٹے بچے کو سنبھال رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مثلاً کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ اٹلی والے اچھے نہیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ تو کہہ لو کہ جیسے ناشکرہ ہے. ہاں, تو بقایا جو بھی پیپروں کے صورتحال ہے وہ رہ گئی تقریباً. جس کے تو فنگر وغیرہ ہوں کسی کنٹری میں, آسٹریلیا وغیرہ میں, اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے, تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے کمیشن وغیرہ کا, انٹرویو کا. تو جس کا تو مثلاً کوئی نہیں ہے کسی کنٹری میں اور میں فنگر وغیرہ نہیں ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. اس کا کہہ لو 6 مہینے میں, سال کے اندر وہ کلیئر ہو کے, یعنی کہ 100% جو ہے نا, 100 تو نہیں, تقریباً تھوڑا کم کر لو, 70% جو ہے وہ پاس ہو کر ہی پیپر لے کر ہی یہاں سے نکلتا ہے کیمپوں سے. تو باقی یہاں پہ جس سٹی میں ہم ہیں, پردنونا میں, یہاں تو سب سے بیسٹ ہے, کہہ لو کام کے لحاظ سے بھی, اس کے علاوہ سجورنوں کے لحاظ سے تو یہ سب سے بیسٹ ہے. 2 مہینے کے بعد ڈائریکٹ بلیو والی سجور جو ہے دیتے ہیں, یلو والی. تو میں تو یہی کہتا ہوں سب سے بیسٹ حال ہے, لیگل طریقے سے آئیں. بالکل یہی بات ہے شہزادہ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں, آپ جتنے بھی دوست یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان بھائی کی کہانی بھی سنی ہے, جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک بندہ چلتا ہے پاکستان سے. اس ٹائم کی بات کر رہے ہیں 2015-16 کی, اور اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ جو دوست بھی ابھی چلتے تھے یا چل رہے ہیں, جو راستے میں ہیں, تو ان کے ساتھ کیا صورتحال, کیا واقعہ تھا, ہم اپنی ویڈیو میں بارہا دفعہ بتا چکے ہیں کہ بھائی انلیگل کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی بھی بندہ غیر قانونی طریقے سے آنے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ ابھی راستے بند ہیں, اور جس جگہ پہ جانے کی یا پہنچنے کی کوشش آپ لوگ کر رہے ہیں, اب وہ راستے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ اب وہ بند ہیں. جس نے بھی آنا ہے لیگل طریقے کے ساتھ, پراپر وے کے ساتھ آئے. بہت سے راستے اس طرح سے موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو. اور بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت دیا اور دوستوں کو آگاہ کیا اس سے کہ دیکھیں کہ جس نے بھی آنا ہے لیگل طریقے کے ساتھ آئے.
اور اللہ تعالیٰ سب کا جتنے بھی پردیسی ہیں سب پہ اپنا کرم اور فضل کرے اور ہر ایک کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچائے. بہت شکریہ آپ کا بھی, جی کوئی بات نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی تو ملتے ہیں پھر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.